अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम MS एक्सेस डेटाबेस को डिस्कस करेंगे और इसकी एडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है वो है व्हाट इज MS एक्सेस, राइट इट्स एडवांटेजेस। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 5 से है। MS एक्सेस एक पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये बहुत सारे बिल्ट इन फीचर होती हैं इसमें, जिनको यूज़ करके हम डेटाबेस बना सकते हैं और डेटाबेस में पहले से जो इंफॉर्मेशन सेव की होती हैं उन इंफॉर्मेशन को भी हम देख सकते हैं और जो हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं और स्टोर डाटा पर हम डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे दूसरे हम प्रोसेस डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं। इजी है लर्न करने के लिए। इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसको यूज़ करके हम टेबल बना सकते हैं, क्यूरीज बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्राफिकल इंटरफेस के ज़रिए हम MS एक्सेस डेटाबेस में कर सकते हैं। जो पहले एडवांटेजेस है वो सैम्पल डेटाबेस होते हैं इसमें, दूसरे विज़ार्ड होते हैं इसमें। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इजी होता है और इसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग करना भी इजी है। कॉमन स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ये हम वन बाय वन आगे ये डिस्कस करते हैं। MS एक्सेस में सैम्पल डेटाबेस होते हैं जो कि जिनको यूज़र जो है देखकर अपना डेटाबेस बना सकता है। सैम्पल डेटाबेस में पहले से टेबल बने होती हैं, रिपोर्ट बने होते हैं, फॉर्म बने होते हैं, क्यूरीज लगी होती हैं, रिलेशनशिप होते हैं। और जब हम अपना डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो अपने डेटाबेस में हमें टेबल भी बनाना होता है और टेबल या एंटिटी का आपस में जो रिलेशनशिप बनाना होता है। फिर हमें रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, फॉर्म बनाने होते हैं। तो जो पहले से डेटाबेस बने हुए हैं सैम्पल, उनको हम देख के अपने डेटाबेस में उसी तरह टेबल भी बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। तो सैम्पल डेटाबेस जो हमें हेल्प करते हैं कि चीज़ें पहले से कैसे बनी हुई हैं। MS एक्सेस में दूसरी जो इसकी एडवांटेजेस है, इसके पास विज़ार्ड होते हैं। विज़ार्ड जो हैं ये यूज़र को गाइड करने के लिए स्टेप होते हैं और ये बताते हैं कि अब आपने डेटाबेस की कौन सी जगह पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए विज़ार्ड जो हमें हेल्प करेगा कि आप कहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद सेकंड कहाँ पे क्लिक करोगे, थर्ड कहाँ पे क्लिक करोगे, जिससे आप टेबल बन जाएगा। इसी तरह फॉर्म के लिए विज़ार्ड चलाएंगे तो वो गाइड करेगा आपको कि आपने फॉर्म बनाने के लिए पहले कहाँ पे क्लिक करना है, फिर कहाँ पे क्लिक करना है। तो सारे स्टेप विज़ार्ड जो है वो बताएगा। और अंडरस्टैंड डेटाबेस स्ट्रक्चर, जो तीसरी एडवांटेजेस है MS एक्सेस की, वो इसका स्ट्रक्चर, ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में हमने डिस्कस किया था कि एंटिटी कौन कौन सी होंगी। स्टूडेंट होगा, उसके अलावा अटेंडेंस होगी, फी होगी और लाइब्रेरी हो सकती है, एग्जाम हो सकते हैं। तो इन सब के दरमियान रिलेशनशिप हमने डिस्कस किए थे। अब ये जो MS एक्सेस डेटाबेस है ये एक हमें विंडो प्रोवाइड करता है जिसमें हम इन एंटिटी का आपस में रिलेशनशिप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का किसके साथ रिलेशनशिप है, अटेंडेंस का किसके साथ रिलेशनशिप है, कोर्स का किसके साथ है, टीचर का किसके साथ है। ये सारी रिलेशनशिप वाली डायग्राम हम देख सकते हैं। आगे एंड पे मैंने एक पिक्चर डाली हुई है एग्जांपल के तौर पर कि रिलेशनशिप किस तरह ये दिखाता है। वो भी आप लोगों से ज़्यादा, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है।
مائکروسافٹ آفس انٹیگریشن ڈیٹا بیس جو ایم ایس ایکسیس ڈیٹا بیس ہے، اس میں جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ مائکروسافٹ کی دوسری اپلیکیشن جو ہیں ان میں بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ کا مطلب ہے یہاں سے نکال کے ان اپلیکیشن میں لے جایا جا سکتا ہے، وہاں پہ جا کے اپنے مرضی کا آپ کام کر سکتے ہو. ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے مائکروسافٹ کی ایکسیس، تو وہاں پہ ہم ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. لائک ہم نے ڈیٹا سٹور کیا ہوتا ہے، ہم نے فی کیلکولیٹ کرنی ہے، یہ جو بھی حساب کتاب کا کام ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے ایکسل میں. تو ہم مائکروسافٹ سے ڈیٹا نکال کے وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں مائکروسافٹ آفس انٹیگریشن، یعنی یہ ایم ایس ایکسیس جو ہے اس کو دوسرے سافٹ ویئر کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. انٹیگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ایزیئر پروگرامنگ، ایم ایس ایکسیس میں آپ پروگرامنگ بھی کر سکتے ہو، جو چھوٹے چھوٹے پروگرام بنا سکتے ہو جن کو میکرو کہتے ہیں، اور مختلف آپ نے جو کام کرنے ہوتے ہیں جو بار بار کام کرنے پڑیں آپ کو ایکسیس میں، تو ان کام کے لیے آپ میکرو بنا لیتے ہو اور پھر آپ کو بار بار وہ کام نہیں کرنا پڑتا. آپ میکرو چلاتے ہو تو وہ کام آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. ایگزامپل کے طور پر اگر ہم کہیں کہ کالج میں اگر یہ کہا جائے کہ جن اسٹوڈنٹ نے فیس نہیں دی ان کا ریکارڈ شو کر دیا جائے، اور پھر ساتھ یہ بھی شو کیا جائے کہ ان کی جو ہے مارکس کتنے ہیں میٹرک کے یا فرسٹ ایئر میں کتنے ہیں. تو یہ اگر اس طرح کا بہت بڑا کام کرنا ہو تو اس کے لیے آپ ایک پروگرام بنا لو گے جس کو میکرو کہتے ہیں، اور میکرو چلاؤ گے تو وہ ہر بار آپ کو ایک بار میکرو چلانے سے وہ ساری ریکارڈ فائنڈ کر دے سے، جس پہ کالج ڈفرینٹ ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ ان اسٹوڈنٹ کی فیس معاف کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو اس طرح کے کام کے لیے آپ جو پروگرام لکھ سکتے ہو. ایک کمپیوٹر کی لینگویج ہے جس کو ویژول بیسک بھی کہتے ہیں. آپ پروگرام جو ہے ویژول بیسک میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایم ایس ایکسیس میں بھی آپ یہ پروگرام لکھ سکتے ہو. جو چھٹی ایڈوانٹیجز ہیں ایم ایس ایکسیس کی، وہ کامن اسٹینڈرڈ ہے. اور ایم ایس ایکسیس جو ہے وہ ایس کیو ایل اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج استعمال کرتا ہے، جس کو شارٹ ٹرم میں ایس کیو ایل کہتے ہیں. یہ ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہے. ڈیٹا بیس میں ڈفرینٹ کام کرنے کے لیے آپ نے ایوریج فائنڈ کرنا ہے، سم فائنڈ کرنا ہے، ملٹیپلائی کرنا ہے، آپ نے گروپ بنانے ہیں، آپ نے اس میں منیمم فائنڈ کرنا ہے. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے ڈیٹا بیس میں ٹیبل پر، اس کے لیے جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں ایس کیو ایل، اور یہ سب ڈیٹا بیس میں کامن ہے. تو یہ ایم ایس ایکسیس بھی اس کے پاس یہ کامن اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ جو چیزیں یہاں استعمال ہو رہی ہیں وہی چیزیں دوسرے ڈیٹا بیس میں ہوتی ہیں استعمال. یعنی آپ اگر ایس کیو ایل سیکھ لیتے ہیں تو آپ ایم ایس ایکسیس ڈیٹا بیس میں بھی کام کر سکتے ہیں. دوسرے جو مشہور ڈیٹا بیس ہیں لائک اوریکل ہے، مائکروسافٹ کا ایک اور ہے سیکول سرور کہتے ہیں، اسی طرح مائی ڈی بی ہے، اوپن سورس ڈیٹا بیس آئی بی ایم کا ہے DB2. تو ان ڈیٹا بیس پر بھی آپ جا کے اگر لینگویج ایس کیو ایل سیکھی ہوئی ہے تو وہاں بھی جا کے کام کرو گے تو آپ کو کوئی نئی لینگویج نہیں سیکھنی پڑے گی، بلکہ پہلے سے سیکھی ہوئی لینگویج کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ کامن اسٹینڈرڈ والا اس کی ایڈوانٹیج ہے. نو ریڈنڈنسی، جو 7 نمبر پہ ایڈوانٹیج ہے ایم ایس ایکسیس ڈیٹا بیس کی، وہ نو ریڈنڈنسی. ریڈنڈنسی کہتے ہیں ڈپلیکیشن کو. تو ایم ایس ایکسیس میں ڈپلیکیشن نہیں ہوتی. آپ جو بھی ریکارڈ سیو کرتے ہیں وہ ڈپلیکیٹ نہیں بنتا ہے، اس کی ملٹیپل کاپیاں نہیں بنتی، جس وجہ سے اسٹوریج جو ہے زیادہ یوز نہیں ہوتی. تو یہ ایم ایس ایکسیس کا ڈیٹا بیس کا فائدہ ہے کہ یہ زیادہ اسٹوریج نہیں لیتا ڈپلیکیشن کی وجہ سے. یعنی یہ تو ہم کہیں گے کہ اس میں ڈپلیکیشن نہیں ہوتی، لہذا ریڈنڈنس بھی نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جو میں نے پکچر ڈالی ہیں کہ ایم ایس ایکسیس جب آپ اوپن کرو گے تو آپ کو اس طرح کا ویو نظر آئے گا پہلی اسکرین، اور اس پہ جا کے آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں ٹیبل ہے، پھر نیچے کیوریز ہے، فارم ہے، رپورٹ ہے، پیج ہے، میکرو ہیں، ماڈیول ہیں.
تو یہ جو بھی آپ ٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو ٹیبل پہ آپ کلک کرو گے اور رائٹ سائڈ پہ وہ ٹیبل کے آپ کالم بنا لو گے، لکھو گے اسٹوڈنٹ نیم، لکھو گے اسٹوڈنٹ ایڈریس، لکھو گے اسٹوڈنٹ میٹرک مارکس، لکھو گے اسٹوڈنٹ کی جو بھی انفارمیشن ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ والا ٹیبل بنانا چاہ رہے ہو تو رائٹ سائڈ پہ دیکھو تو پہلے بھی نیچے نیچے دو ٹیبل بنے ہوئے، ایک امپلائی کے نام سے بنا ہوا ہے اور دوسرا سپلائر کے نام سے بنا ہوا ہے، پہلے سے دو۔ اسی طرح آپ جو بنائیں گے نیا ٹیبل وہ بھی ادھر آ جائے گا۔ اگر کیوری آپ لکھنا چاہ رہے ہو، کیوری کیا ہوتی ہے، آپ نے ایک لکھنا ہوتا ہے کہ کیوری لینگویج میں آپ کہو گے کہ فلاں ٹیبل سے جا کے ریکارڈ نکال کے دکھا دو، تو اس کے لیے آپ لکھو گے اسٹیک اسٹار فرام اسٹوڈنٹ، یعنی اگر اسٹوڈنٹ کے ٹیبل سے نکالنا ہے تو کیوریز پہ کلک کرو گے تو آپ کیوری رائٹ سائڈ پہ لکھ سکو گے۔ اگر آپ فارم پہ کلک کرتے تو فارم کا نام لکھو گے اور فارم کی جو ڈیٹیل ہے وہ لکھو گے۔ تو یہ ایم ایس ایکسس کا جو ہے پہلی سکرین ہے، اس طرح کا بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھو یہ دوسری میں نے ٹیبل جب بناؤ گے تو یہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کا نام امپلائی ہے اور اس کا پہلا کالم جو ہے امپلائی آئی ڈی ہے، دوسرا فرسٹ نیم ہے، لاسٹ نیم ہے، جاب ٹائٹل ہے، ایڈریس 1 2 3 سٹی ہے، اسٹیٹ، زپ۔ تو یہ کالم ہے، اس میں ڈیٹا بھی ڈالا ہوا ہے، پہلے نمبر پہ جو آئی ڈی 2 ہے، پھر اس کا نام کلے ہے اور اکاؤنٹ اسسٹنٹ ہے، اس کا جاب ٹائٹل، ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سارا آپ ڈیٹا اس میں ڈال لو گے تو یہ ٹیبل کچھ اس طرح نظر آئے گا آپ کو ایم ایس ایکسس ڈیٹا بیس میں۔ اور جب اگر رپورٹ بنانی ہے تو رپورٹ اس طرح بنے گی۔ سپلائر ایک کی آپ نے رپورٹ بنائی ہے تو اس کی رپورٹ کچھ اس طرح کی بنے گی، جس میں دیکھو تقریباً 2 کالم ہیں اور نیچے دیکھو تو 1 لکھا ہوا ہے، پیج 1 ہے، پھر کلک کرو گے پیج 2 ہو جائے گا، 3 ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہر بندے کی آپ کو رپورٹ، ایک ہی رپورٹ میں ہر سارے ڈیٹا بیس کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہو۔ اور اینڈ پہ جو ہے جو ایم ایس ایکسس جو سافٹ ویئر ہے اس میں ڈیٹا بیس کیسے بنانا ہے، رپورٹ کیسے بنانی ہے، تو میں نے کچھ 2 ویڈیو کے لنک ڈالے ہیں۔ یہ پہلی ویڈیو ہے، اس میں آپ لنک پہ یہ جو نظر آ رہا ہے یوٹیوب جس پہ لکھا ہوا ہے HTTPS اور یوٹیوب اور کچھ لیٹر لکھے ہوئے ہیں، تو اس پہ کلک کرو گے تو یہ اوپن ہو جائے گی ویڈیو، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو گائیڈ لے سکتے ہو کہ ایم ایس ایکسس ڈیٹا بیس کو کیسے پریکٹیکل کام کرنا ہے۔ اور دوسری ویڈیو جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ انٹروڈکشن ایم ایس ایکسس کا دیا ہوا ہے کہ ایکسس پہ کیسے کام کرنا ہے۔ یہ تقریباً جو دوسرا لنک ہے اس میں 6-7 ویڈیو ہیں۔ یہ پہلی ویڈیو کو میں نے لنک دے دیا، باقی ویڈیو جب یہ آپ یوٹیوب پہ اوپن کرو گے تو باقی ویڈیو آٹومیٹکلی نیچے نظر آنا شروع ہو جائیں گی، وہ بھی آپ دیکھ کے ایم ایس ایکسس ڈیٹا بیس بنا سکتے ہو۔ تو آپ لوگوں کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ایک ٹیبل بنانا ہے ایم ایس ایکسس میں اور اس ٹیبل پہ آپ لوگوں نے اپنا نام رکھنا، اس کا ٹیبل وہی ہوگا، اسٹوڈنٹ آگے رول نمبر لگا دینا اور اس میں اپنا کالم بنا لینے ہیں، آئی ڈی بنا لینا، آئی ڈی کے بعد آپ نے نیم، ایڈریس، میٹرکس، مارکس اور اپنا ایڈریس اور بھی کوئی جو ذہن میں کالم آئے تو وہ بنا لینا۔ بنا کے اس میں ریکارڈ آپ نے کیا ڈالنا ہوگا، آپ کا جو آئی ڈی والے کالم ہوگا اس میں رول نمبر ڈالیں اور اس کے بعد نیم میں نیم لکھیں اور اس کی مجھے پکچر لے کے بھیج دینی ہے۔ جن لوگوں کے پاس کمپیوٹر ہے
تو وہ یہ مجھے اسائنمنٹ ہے ان کی ایم ایس ایکسیس ڈیٹا بیس کی. اور ایم ایس ایکسیس ڈیٹا بیس یوٹیوب سے ہیلپ آپ لے سکتے ہو کیسے اس کو کرنا. میں لنک بھی شیئر کر دوں گا گروپ میں, اور یہاں بھی سلائیڈ میں بھی میں نے ڈال دی ہیں. تو وہ مجھے آپ لوگوں نے اس کی پکچر بنا کے بھیجنی, اسی ٹیبل کی پھر آپ نے رپورٹ بھی بنا کے بھیج دینی ہے, اور مجھے فارم بھی بنا کے بھیج دینا. تو 3 چیزیں بھیجنی ہے, ٹیبل کی پکچر جو ٹیبل بنایا ہوگا اس ٹیبل پہ جا آپ نے رپورٹ بنانی ہے وہ بھی بھیج دینی ہے, اور فارم اس ٹیبل کا جو ہوگا وہ بھی بھیج دینا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے کی اسائنمنٹ ہے. تو یہ میں لنک سینڈ کروں گا. انہی جو 2 لنک ہیں ان لنک میں گائیڈ دی گئی ہے, ٹیبل کیسے بنانا ہے, رپورٹ کیسے بنانی ہے, اور فارم کیسے بنانا ہے. یہ 2 ویڈیو دیکھو گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا.